थामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी बीवी से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 3-4 अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले पाक सऊदी ताल्लुकात के बारे में। सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना बरादर दोस्त इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं और इन ताल्लुकात दीज आर ऑल वेदर फ्रेंडशिप्स, दीज आर ऑल वेदर रिलेशनशिप्स। इसमें रखना डालने की कई बार मज़मूम कोशिशें की गई, लेकिन ऐसी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हुई। ना सिर्फ पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दोस्ताना बरादराना ताल्लुक़ है, बल्कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट भी है जो कि हरमैन शरीफैन से कनेक्टेड है। सो पाकिस्तान के अवाम का सऊदी अरब के साथ और सऊदी अरब के अवाम के साथ इतना गहरा और इतना मजबूत रिलेशनशिप है कि इसे कोई भी कभी भी इसमें दरार डालने की कोशिश में, मज़मूम कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। और पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया है तो सऊदी अरब एक बड़े भाई की तरह, एक बरादर दोस्त मुल्क की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान पे जब भी मुआशी मुश्किल सूरत हाल आई है तो सऊदी अरब ने हमेशा आगे बढ़ के पाकिस्तान का हाथ थामा है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अहम नहीं है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो डायस्पोरा है, एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स, वो काम करती है सऊदी अरब में और वो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं। सऊदी अरब उनको अपने यहाँ रोज़गार फराहम करता है, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट फराहम करता है। इसके अलावा हर साल हज के कोटे में पाकिस्तानियों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है और सऊदी अरब की हुकूमत की हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तानियों का कोटा ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए और उनकी सहूलियात बढ़ाई जाएँ। सऊदी अरब आप जब जाते हैं, ख़ासतौर पे हरमैन शरीफैन, खुदा सबको इस हाज़िरी की, इस ज़ियारत की जो सआदत है वो नसीब फरमाए, तो आप जब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में जाते हैं तो आपको वहाँ पे सिर्फ 2 ज़बानें नज़र आती हैं जो कि ऑफिशियली भी हर जगह डिस्प्लेड होती हैं। या तो आपको सऊदी ज़बान नज़र आएगी या फिर आपको उर्दू ज़बान नज़र आएगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने अहम हैं। हरमैन शरीफैन के अंदर भी, मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में आपको हर जगह जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपको इंस्ट्रक्टिव बोर्ड्स नज़र आते हैं, रहनुमाई जो आपको नज़र आती है, वो आपको या तो अरबी ज़बान में नज़र आएगी या उर्दू ज़बान में नज़र आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये डिपिक्ट करती हैं कि कितना गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान का और सऊदी अरब का। अनफॉर्चुनेटली कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, इमरान खान की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नामज़द हेड हैं, MNA हैं, लीड करते हैं, कौमी असम्बली में फ्रंट रोज़ पे बैठते हैं। वो शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुसलसल इमरान खान से मुलाकातें कर रही है। इमरान खान ने उनको ज़िमनी इलेक्शन की, हर इलेक्शन की कैंपेन सौंप रखी है। मरकज़ी रहनुमा हैं वो। उन्होंने 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में इल्ज़ाम आयद किया जिसके सबूत कोई नहीं है कि रजीम चेंज में अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी शामिल था। ये इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तशवीशनाक बात है और इसके बाद ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ला ताल्लुकी का इजहार तो कर लिया, लेकिन इस वक्त तक एज ऑफ वी स्पीक, फॉर नाउ, टिल नाउ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना तो शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस फराहम किया है और ना ही इमरान खान का इस बारे में कोई बयान आया है। वैसे इमरान खान अरियाला जेल में जब भी उनकी पेशी होती है, हर छोटे बड़े मामले पे वो ज़रूरी और गैर ज़रूरी बयान ज़रूर जारी करते हैं। सो अभी तक इमरान खान की तरफ से इस बयान की मजम्मत क्यों नहीं आई? कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहेंगे कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था उस वक़्त भी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात नासाज किए गए या नासाज हुए, वो सब तारीख़ का हिस्सा है। रिट्ज़ कार्ल्टन में एक मुलाकात होनी थी, उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, क्राउन प्रिंस, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। रिट्ज़ कार्ल्टन होटल था ये। सऊदी वली अहद चंद लम्हात की ताख़ीर का शिकार हुए सिक्योरिटी वजूहात या दीगर मसरूफियात की वजह से। सो एक टेबल पे उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान इंतज़ार कर रहे थे। सो वो चंद लम्हात का इंतज़ार इमरान खान को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने वहीं टेबल पर बैठे बैठे सऊदी वली अहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उनके ख़िलाफ़ तकरीर कर डाली। अब उसी होटल में मुलाकात होनी है, उसी होटल में दीगर सऊदी लोग भी ठहरे हुए हैं। वो तकरीर ज़ाहिर है कि पहुँच गई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तक
اور یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا، یہاں تک کہ اس ملاقات کے ٹوٹے جانے کی بھی بات ہونے لگی کہ شاید اب یہ ملاقات نہ ہو سکے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کے درمیان۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے پاکستان کے اسٹاف کے، پاکستان کے لوگوں کے، پاکستان کے وزراء جو اس وقت وہاں موجود تھے، عمران خان کے ساتھ جو موجود تھے، پاکستان کا ایمبیسی کا جو اسٹاف وہاں پر موجود تھا، سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، دوڑیں سب کی لگ گئیں کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ تو بہت بڑا ایک مس ہیپ ہو گیا ہے۔ کراؤن پرنس کے خلاف عمران خان نے بطور وزیر اعظم تقریر کر ڈالی ہے۔ ہوا یہ کہ پھر وہاں سے اپروچ کیا گیا پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ معاملے میں داخل ہوئی حکومت کی درخواست پہ، اور معاملے کو سنبھالا گیا، اور پھر اس وقت وہاں کے 6:30 بجے کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد عمران خان کی سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ لیکن یہ چیز عمران خان کو اتنی ناگوار گزری کہ جب وہ پاکستان واپس تشریف لائے تو یہ ان کی کابینہ کے بہت سے لوگ سٹوری بتا چکے ہیں کہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر پنجابی میں عمران خان نے مبینہ طور پہ سعودی ولی عہد کے بارے میں گفتگو کی یا مبینہ طور پہ ان کی نقل اتاری، اور کابینہ میں بیٹھے ہوئے 2 عمران خان کے انتہائی قابل اعتماد وزراء نے وہ پنجابی کی ٹرانسلیشن کر کے سعودی عرب کو بھجوا دی۔ معاملات مزید خراب ہو گئے۔ صرف یہی تک نہیں، آپ کو یاد ہوگا کوالالمپور سمٹ جو کہ OIC کے مقابلے پہ ایک پلیٹ فارم کھڑا کیا جانے کی کوشش تھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی، اور اس میں بھی کنوے کیا گیا ٹرکی کو ایک اور اجلاس میں کہ سعودی عرب کے ناراضگی کی وجہ سے عمران خان شرکت نہیں کر سکے۔ اس میں جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردگان، انہوں نے عمران خان کی یہ گفتگو میڈیا ٹاک میں بتا دی کہ مجھے کہا گیا عمران خان کی طرف سے کہ سعودی عرب کے نالاں ہونے پہ کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کی گئی۔ ایک اور دراڑ نہ صرف سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، دیگر اسلامی بلاک کے ساتھ وہ کریٹ ہو گئی۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معاملات ہیں کہ جو کوٹ کیے جا سکتے ہیں۔ پھر سعودی عرب کی ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس ناراضگی کو ہوا دینے کے لیے پاکستان میں ایک ترکش ڈرامہ ارطغرل اس کو ایئر کیا گیا، جس کی پروموشن خود سابق وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ صرف یہی نہیں، شاہ محمود قریشی نے 5 اگست 2020 کو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے سعودی عرب کو ایک سیدھی سادی دھمکی بھی دے دی تھی۔ یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے جو اس طرف ڈپکٹ کرتا ہے، اس طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان کے دور میں سعودی عرب کے خلاف کس کس قسم کے اقدامات لیے گئے جو کہ انتہائی غلط تھے، سنگین تھے، پاک سعودی تعلقات کے منافی تھے۔ اور اب 2 دن پہلے شیر افضل مروت کا یہ بیان، جس میں انہوں نے سعودی عرب کو رجیم چینج میں سنگین الزام لگاتے ہوئے مبینہ طور پہ ملوث کیا ہے، جو پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کے مفادات کے منافی ہے۔ اور یہ آئین پاکستان کے بھی منافی ہے، کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ دوست برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس معاملے پہ خاص طور پہ گفتگو کریں گے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کا معاملہ، کیا اس کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد معاملہ سلجھا ہے یا مزید الجھ گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پارلیمان کا آج مشترکہ سیشن تھا، وہاں پہ پریزیڈنٹ زرداری کی تقریر تھی، اس پہ بات کریں گے۔ جنرل فیض سابق DG ISI، ان کے خلاف ایک ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم، اس میں ناجائز اختیارات اور ایک نامناسب بیہیویئر کی شکایت پہ فوج کے اندر ہی خود احتسابی کے طور پہ ایک انکوائری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس انکوائری کی مزید تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ تو یہ وہ سارے معاملات اور مدعات ہیں جن پہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ مزید پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے مرکزی سرکردہ رہنما عالمگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، اور مشرف زیدی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ عالمگیر خان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جو یہ میں نے ابھی انٹروڈکشن میں ایک تفصیل ساری بتا دی کہ ایک تفصیل ہے کہ عمران خان کے دور حکومت نے کس کس طرح سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے منافی اقدامات کیے گئے اور رویوں کا اظہار بھی کیا گیا۔ اب شیر افضل مروت کا جو بیان، اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار تو کر دیا ہے، لیکن کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہے۔ تو کم از کم شو کاز نوٹس تو آپ لوگ شیر افضل کو جاری کریں اور کارروائی تو آپ ان کے خلاف کریں کوئی، یا آپ حکومت کو تو کہیں کہ کارروائی کریں ان بیانات کے خلاف، یا نہیں؟
دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک جس ملک کے بارے میں بات کی گئی اس پر پارٹی نے اپنا موقف دے دیا ہے. پریس ریلیز کی صورت میں پارٹی بیانیہ سامنے آ چکا ہے، اور جس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلے دیا گیا بیان تھا وہ کسی کی ذاتی رائے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ پوری پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے یہ انف ہے کہ جس ملک کے بارے میں بات کی گئی ان کو کلیئرنس دینے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں آپ سے عالمگیر خان صاحب، پھر اس کے بعد مکمل کیجئے گا آپ جواب اپنا. جب ہم کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیو یا کسی بھی جماعت کے ریپرزنٹیٹیو کو بلاتے ہیں نا، تو ذاتی حیثیت پہ نہیں بلاتے. ہم نے کوئی کھانا پکانے کی ترکیبیں تو نہیں پوچھنی نا، آپ سے پارٹی پالیسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور میں نے اس پروگرام میں پوچھا شیر افضل صاحب سے کہ آپ یا پی ٹی آئی ایسا کیوں سمجھتے ہیں. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ یہ میری رائے ہے یا پی ٹی آئی کی رائے ہے. جی عالمگیر خان. دیکھیں، اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو پارٹی پالیسی سے، پارٹی بیانیہ سے وہ الائن نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے ہم اس کو ڈسون کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پھر وہ خود وضاحت دے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا، کیسے دیا. میں تو نہیں وضاحت دے سکتا ان کی ذاتی حیثیت کی بنیاد پہ. ٹھیک، لیکن آپ کی پارٹی کو شو کاز تو دینا چاہیے نا، کوئی کارروائی تو کرنی چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. ہم شو کاز دیں، ہم جو کریں، وہ انتہائی قابل احترام ہے. بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی، بہت سینئر ہمارے رہنما ہیں. وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. ہم کسی کی انا کی تسکین کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی اپنے مخالف کو جو ہے وہ کوئی تسکین فراہم کرنے کے لیے تو نہیں کریں گے. کس کی انا کی تسکین، کس کو خوش کرنا؟ یہاں تو پاک سعودی تعلقات کا معاملہ ہے، تو کون مخالف ہے پھر آپ کا یہاں پر، یا آپ کس کے مخالف ہیں؟ کہ جس کے بارے میں بات کی گئی اس کے لیے وضاحت دی جا چکی ہے. انٹرنلی ہمارا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہم جو بھی فیصلہ کریں، جس شخص کے خلاف کریں، جس رہنما کے خلاف کریں، وہ چلتا رہے گا. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے عالمگیر خان صاحب تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ نے بظاہر دکھانے کو، تاثر دینے کو تو ایک وضاحت جاری کر دی، لیکن اندرونی طور پہ پارٹی شاید اسی موقف کے ساتھ کھڑی ہے، یا اسی سوچ کے ساتھ کھڑی ہے. نہیں، اندرونی طور پہ ہم جیسا کریں، جو پارٹی کا ڈسپلنری جو نظام ہے اس کے تحت کیا جائے گا، اور اس پہ ہر کوئی پابند ہے، ہر کوئی فالو کرے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میرا مخالف کو میں نے خوش کرنا ہے، اس کی مطالبے ہیں، اس کی خوشی ہے، اس کے مطابق میں فیصلے کروں، تو یہ ممکن نہیں ہے. نہیں، یہ بات تو انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں کی، تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. میں ان اینکرز کی، ان تجزیہ نگار کی بات کر رہا ہوں جو اس چیز کو بہت زیادہ دھول دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں. سعودیہ کے حوالے سے بات کی گئی، اس پر پریس ریلیز جاری کی جا چکی ہے، اس پر وضاحت دی جا چکی ہے. جو ہمارے انٹرنل معاملات ہیں وہ ہم خود ڈیل کریں گے، دیکھیں گے. مشرف صاحب، یہ انٹرنل معاملہ ہے یا پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کے مفادات کا معاملہ ہے؟ اور کیا یہ انف ہے کہ ایک تردید آپ نے جاری کر دی؟ خلیدہ، آپ نے تو دیکھا ہوگا، میں اب پی ٹی آئی کے بیانات کے اوپر تو تجزیہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ واضح خود نہیں ہے پارٹی کو کہ کیا موقف ہے. لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اکثر جو اس وقت حکومت ہے، اس سے پہلی حکومت تھی، یا جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں ہم تسلسل سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ بالکل جو بیسکس ہیں ان پر یا تو اگریمنٹ نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ پارٹیاں اور حکومتیں اندرونی طور پہ منظم نہیں ہیں، یا اس کا جو بہت ہی غلط معنی جو اخذ کی جا سکتی ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. مثلا ایک پارٹی میں 2 بھائی ہیں، ایک بھائی جو ہے وہ فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ فوج کے حق میں بیان دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شیر افضل کے معاملے پر بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ پاکستانی سیاست کا جو ہے یہ اب ایک فیشن بن چکا ہے. اور شاید پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، آلدو پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک جو آپ کی جو معیشت ہے اس کے لیے اہم ترین ملک ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ مفت میں پیسے دیتا ہے، آلدو اس نے مفت میں پیسے دیے ہیں 40-50 سال تک، مفت میں وہ پیسے دیتا رہا ہے، لیکن اس لیے کیونکہ وہ سارے ورکرز جن کی ریمیٹنسز کا ہمیں بہت ناز ہے، اور ہم میں سے خاص طور پہ ان کو بہت ناز ہے جو ان ریمیٹنسز کی بنا پر پارٹی کی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اور یہ بیانیہ پیش کرتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز بھیجنے والے ہیں وہ ہماری پارٹی کے ورکر ہیں، اور وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے بین الاقوامی طور پہ جو
ورکرز ہیں, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں کم پڑھے لکھے ہوں, وہ بیشتر ہر ملک میں جو ہیں وہ زیادہ تر اسی پارٹی کے یہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. میرا بنیادی پوائنٹ یہاں پر لیکن وہ رہ کہاں رہے ہیں اور کون سے ملک کا ویزا لے کے وہ وہاں رہتے ہیں, اور اگر یہ اس میں کوئی مشکل آتی ہے تو کس کو مصیبت پڑے گی؟ انہی غریب لوگوں کو جو ادھر کام کر رہے ہیں, انہی غریب لوگوں کو جن کے لیے فارن ریزرو کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے یا حکومت کو کرنی چاہیے ان بیانات کے خلاف؟ نہیں دیکھیں, بیانات کے خلاف تو کارروائی نہ کبھی کسی معاملے پہ کرنی چاہیے تھی نہ کرنی چاہیے. اچھا, آپ قانون اگر توڑتے ہیں, آپ اشتعال انگیزی کرتے ہیں جان بوجھ کے, تو پھر تو قانون کا جو ہے وہ بنتا ہے کہ قانونی طور پر جو ہے کارروائی کی جائے. لیکن یہاں پر آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو دوست برادر ممالک ہیں ان کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جو کنیکٹڈ آپ بات نہیں کر سکتے. نہیں, آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو چوٹ نہیں پہنچا سکتے. نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو ابھی آرٹیکل بھیج دیتی ہوں, آپ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو پرنٹ میں بڑا سرپرائزڈ ہوں گا اگر دوسرے ملکوں کا دفاع ہمارے آئین میں شامل ہے, لیکن میں بھی اس کو دیکھ لوں گا. بنیادی بات ہے اگر یہ آئین میں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ بالکل جو ہے اس کو چوٹ لگتی ہے جب شاہ محمود قریشی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دھمکی دیتے ہیں اور جو ہے وہ سینہ تان کے, کیونکہ بہت بہادر پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں, تو وہ سینہ تان کے دھمکی دیتے ہیں سعودی عرب کو, اور سعودی عرب اگلے 15 منٹ بعد کہتا ہے کہ یار یہ جو $3 بلین تمہارے اکاؤنٹ میں یہ پلیز واپس بھیج دینا, اس کی تاریخ گزر چکی ہے. تو پھر آپ ہکا بکا ہو جاتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ آپ ضرور اور آپ کے ڈیفر پیمنٹ پہ جو تھا وہ آپ کو رک جاتا ہے فیسلٹی. لیکن پھر آپ ذرا بندوبست کر لیں کہ اس ملک کے غریب عوام کے لیے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ان حرکتوں کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان پرنسپل ان بیانات پہ it should be left to the social conscience and not the law must not or law should not take its course. کسی بیان پہ, کسی سیاسی بیان پہ, کسی موقف پہ یہ صرف سیاسی بیان نہیں ہے, مجھے یہ صرف سیاسی بیان, دس از ڈیمیجنگ فار دا پاکستان's نیشنل انٹرسٹس, دس از مائی پوائنٹ. لیکن اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی گوہر بلوچ صاحب, میرا سوال وہی ہوگا آپ سے, آپ کی حکومت کارروائی کرے گی, کر سکتی ہے ان بیانات کے خلاف, یا آپ لوگ بھی جسٹ برش انڈر دا کارپٹ کر دیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کارروائی کی بات تو بات کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا ضرور جائزہ لیا جانا چاہیے اور جائزہ لیا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی کارروائیاں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے, اس قسم کے بیانات بھی کوئی 9 مئی کے واقعات سے کم نہیں ہیں جس میں پاکستان کو نقصان پہنچتا ہو, پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچتا ہو. اور یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے آپ کے پروگرام ہی میں دیکھ رہا تھا, اور ظاہر ہے ایک تو میں آپ کو ضرور داد دوں گا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سیاست کے, کہ ہم نے بھی یہ سوچا اور دیکھا اور پڑھا ہے کہ وہی صحافی جو ہے وہ بڑا صحافی ہوتا ہے جو بات کو اور خبر کو نکال کر عوام کے سامنے جائے. تو جو پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگوں کے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے جو ان کے دل کے جذبات ہیں, آپ نے ان کا ایکس رے کر کے عوام کے سامنے لے کر آتی ہیں اور لے کر آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے واقعی, اور جس دن سے یہ آپ کا پروگرام چلا ہے اس دن سے پاکستان میں یہی چیز موضوع بحث رہی ہے ہر دوسرے ٹاک شو میں, اور ہونی بھی چاہیے نیچرلی. یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہے, لیکن مجھے تعجب صرف اس بات پہ ہے کہ یہ تو ان کے عزائم کا پتہ ہے. جس طرح سے کہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کا ذکر ہو رہا تھا, جس طرح سے کہ دیکھیں نا بات چلی, باجوہ صاحب نے اتارا, پھر امریکہ کی غلامی منظور نہیں ہے, وہ پھر جناب محسن نقوی نے مجھے اتار دیا, سازش میں شامل ہے, وہ لنڈن پلان میں یہ کچھ ہوا وہ شامل ہے. تو میرا خیال ہے اب اپنا نام ملا بھول گئے, پی ڈی ایم پہ بھی الزام لگاتے ہیں. وہ لنڈن پلان آ گیا نا جی, اس کے اندر وہ پی ڈی ایم ہی آ گئی نا جو لنڈن پلان کا نام لیا جاتا ہے. تو پہلے اس بات کا تعین کالے کرتا کون. لیکن آپ جس طرح سے 9 مئی کے واقعات ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں, وہ ہماری جو سربراہ ہیں یا سربراہ تھے, جو لیڈرشپ ہے, یہ ان کا نہیں. آپ تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کہ کون کر رہا ہے, اس کو کوئی نہیں. ہر جو سازش ہوتی ہے اس کا کوئی سرغنہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں ان کو وہ ویڈیو کیوں نہیں یاد رہتی جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آ رہے تھے اور انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے دھمکی دی تھی
کہ آپ مجھے گرفتار کر کے دیکھو. اچھا اس پہ عالمگیر خان صاحب کا موقف لے لیں گے, ظاہر ہے ان کا ایک مختلف موقف ہے, لیکن آپ پھر میرے سوال کو ڈچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں نہیں کرنے دوں گی. حکومت کی ذمہ داری ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ آپ کارروائی کریں اس قسم کے بیانات یا جو بھی چیز پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پر ڈیمیجنگ ہو. کب تک آپ لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ بالکل برداشت نہیں ہے, یہ بالکل جو واقعات ہیں ان واقعات کا بالکل لیا جانا چاہیے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو کون لے گا؟ حکومت میں آپ کی جماعت ہے نا, کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ مشرف صاحب کو کہہ رہے ہیں نہیں کہ وہ اس پہ کوئی کارروائی تو کریں گے نہیں, آپ کے پروگرام کی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس قانون کے تحت ان چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, قانونی اور آئینی طور پہ. کوئی قانون ہے نہیں ویسے, آئینی طور پہ کوئی شک نہیں ہے, اور اگر شک ہوئی تو یقینی طور پر اس چیز کا جائزہ لیا جائے گا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے غریدہ کہ ان کے یہ ایک طرف سے یہ ایک پالیسی ہے, ایک طرف سے ایک بیان دلوایا جاتا ہے, وہ بندہ کہتا ہے کہ میں عمران خان سے مل کر آئے اور یقینی طور پر میں نے ان کی کہیں وہ ٹویٹ بھی دیکھی ہے, شاید آپ کے پاس وہ ہو تو اس کو ضرور دکھائیں کہ ایک طرف ان کی پارٹی جو ہے وہ تردید کر رہی ہے اس بات کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھڑا ہوا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں عمران خان سے مل کر آیا ہوں اور میں بالکل اس بات پر ڈٹا ہوا ہوں. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ دو چیزوں میں تفریق کرنا ضروری ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا, شاید میں ٹھیک طرح بیان نہیں کر پایا غریدہ. ایک ہے کہ پی ٹی آئی میں خاص طور پہ, لیکن دیگر اور پارٹیوں میں بھی, لیکن اس وقت پی ٹی آئی میں خاص طور پہ جب کوئی اندرونی مسئلہ ہوتا ہے تو بیرونی طاقتوں کو انوالو کر کے اور اپنی سیاست جو ہے وہ چمکائی جاتی ہے اور اس میں پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. یہ پی ٹی آئی نے اور شیر افضل مروت نے ابھی پہلی دفعہ نہیں کیا, ایک لمبا تسلسل ہے, یہ بات تو ہو گئی طے اور یہ اچھی بات نہیں ہے, میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پھر توڑ کیا ہے, تو میرے خیال میں اس کا توڑ یہ گفتگو شنید ہے. اس پہ میرا بھائی عالمگیر بھی ہے, میرا یہ بلوچ بھائی بھی ہے, میری بہن بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھنے والے ہیں, کیمرہ مین ہیں, اور ہم اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں. اگر ہماری بات میں دم ہوگا تو لوگ اس کو مانیں گے. اگر لوگ اشتعال انگیزی میں آ جائیں گے, جس طرح سے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس میں آ جائیں گے, تو یہ ہمارا نقصان ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کمپٹیشن جو ہے یہ باتوں میں رہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ this should be left with the social conscience. not social conscience. دیکھیں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر And پی the ٹی law آئی کا should ورکر not or should take its ہے, میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, شیر افضل مروت صاحب کے بہت سارے سپورٹر ہیں, ان کی زبردست قسم کی ٹک ٹاک ویڈیوز جب میں بھی دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میں جا کے پی ٹی آئی جوائن کر لوں. اتنا وہ شیر آتا ہے اور میں خود اپنے آپ کو بہادر, میں شیر بن جاتا ہوں. یہ میں اور مجھے سمجھ, یہ میرے اندر کا ایک جوان جو ہے لڑکا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ اس طرح کی فیلنگ مجھے بھی عالمگیر خان صاحب کی بڑی زبردست ویڈیوز عمران ہیں, خان بھی یہی کرتا ہے, والی بڑی زبردست ویڈیوز تھی. وہ عالمگیر صاحب وہ ٹویٹر پہ ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیتے مجھے, تو وہ مجھے اتنا انسپائر نہیں کرتے. شیر افضل نے گالی کبھی نہیں دی, لیکن وہ الگ بات ہے. ایشو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی اس طرح کے ایشو پہ آتے ہیں تو ہمیں آئین کا, قانون کا, فوج کا, آئی ایس آئی کا, ملٹری انٹیلیجنس کا, سی ٹی ڈی کا, پولیس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, ہمیں لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر اتنے غیر معقول نہیں ہیں کہ ان سے ہم بات نہ کر سکیں, لیکن ہمیں قطعی جو ہے انصاف کا اور یہ جو سسٹم ہے اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. میں چھوٹی سی صرف بات ایک ایڈ کروں گا, چھوٹی سی بات. جی عالمگیر خان صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں اور بہت دیر سے آپ کا ٹائم ڈیو ہے, and I totally admit that. جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا علی صاحب, اس کے ساتھ میرا ایک کوشچن بھی لے لیں, پھر کمپلیٹ بات کر لیں. کہ آپ نے کہا جی حکومت جائزہ تو لے گی شیر افضل کے ان بیانات کا. آپ ماشاءاللہ ابھی آپ قومی اسمبلی میں آ بھی جائیں گے, سو قومی اسمبلی میں قرارداد آنی چاہیے, پارلیمان میں قرارداد آنی چاہیے ان بیانات کے خلاف. دیکھیں کوئی بھی ہو, بات شیر افضل کی نہیں ہے, جو بھی پاکستان کو ڈیمیج کرے اپنی زبان کے ذریعے, اپنے کسی رویے کی وجہ سے, اپنے کسی اقدام کی وجہ سے, عالمگیر خان صاحب as well. لیکن میں صرف آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب تک ان کی گورنمنٹ رہی پاکستان بین الاقوامی دنیا میں تنہائی کا شکار رہا. کوئی ایک نہیں ہے, کوئی سعودی عرب نہیں ہے. تو آپ دیکھیں نا, اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان کے خارجہ امور پر بھی ہمیں پسپائی ہوتی ہے, ہمارے اندرونی حالات بھی انتشار کا شکار رہتے ہیں, ہماری معیشت بھی تباہ ہوتی ہے, اور جب یہ باہر جاتے ہیں تو پھر 9 سر وہ یہی چیز کا الزام پی ٹی آئی آپ پر بھی لگا سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ some of the aspects should be left out of the politics, economy and foreign policy should be the two pillars of them, جو کہ politics سے بالکل ہٹا دینے چاہیے سائٹ پہ. جی عالمگیر خان صاحب. جی پہلے تو میں مشرف صاحب سے یہ کہوں گا کہ میں نے آج تک, میں ویسے ٹویٹر بہت کم یوز کرتا ہوں, اور آج تک میں نے کسی کو برا بلا ہوا نہیں کہا, اور کوئی بھی اختلاف کیا ہے تو وہ ایک بڑا کرٹیکل اینگل سے. بہرحال دیکھیں, جہاں تک بیانات کی بات ہے,
وہ یہ کہ حال ہی میں جاوید لطیف کے بیان آئے جو مجھے نہیں لگتا ان کی پارٹی پالیسی ہے یا نہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں کروڑوں روپے استعمال ہوئے اور ان کے کینڈیڈیٹس کو جتایا گیا وغیرہ. نہال ہاشمی کا ریسنٹلی بیان آیا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ پارٹی پالیسی سے الائنڈ ہے یا نہیں، جو وہ اپنے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو تانا دیتے کہ ان کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے اور نواز شریف کو نہیں لانے دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں لانے دیا گیا. اور تو اسی طرح رانا ثناء اللہ کے بیان آتے کہ محسن نقوی جو ہے وہ شکر ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے ورنہ وہ پی ایم شپ بھی لے جاتے. تو انڈیویجولز، اور مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی شو کاز نوٹس دیا گیا ان کی پارٹی کی جانب سے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، وہ کسی فورم پر جاتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ان کے بیان پارٹی پالیسی، پارٹی بیانیے کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، جس کا پارٹی پھر اپنی اس حوالے سے اپنی کلیئرنس دیتی. عالمگیر خان صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن جن بیانات کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز کے حوالے سے ہے، پاکستان کے انٹرنل ڈیموکریٹک پارلیمنٹری الیکٹورل پروسیس وغیرہ وغیرہ سو آن اینڈ سو فورتھ اس کے حوالے سے ہے. وہ سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس کے تعلقات کے بارے میں ہے. آپ بھی دیتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی دیتی ہے، نون بھی دیتی ہے، وہ بھی الزامات بغیر ثبوت کے نہیں ہونے چاہیے. یہاں پر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان نیشنل انٹرسٹ اور ایک ایسا دوست ملک جو ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے ہر مشکل وقت میں. محترمہ اس کے بارے میں جی، یہ لوگ ڈائریکٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے الیکشن ریگنگ کے حوالے سے. ملٹری تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے بغیر ثبوت کے. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں جی، بقول آپ کے کہ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے. تو یہ کون سا نیشنل انٹرسٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ میں وہی تو گزارش آپ سے کر رہی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے. ہم ان سے بھی یہی سوالات کرتے ہیں، یہی گزارش کر رہی ہوں میں آپ سے. ہاں، ایک طرفہ جو ہے وہ ایک طرفہ دوربین مائکروسکوپ نہ لگایا جائے. یہ اپنی وضاحت بھی دیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ میں نے کہہ دیا کہ پارٹی موقف مختلف ہے، بات ختم ہو گئی. اب اس کو چنگم کی طرح کھینچنا، توڑ مروڑنا، بات سے بات نکالنا تو یہ نامناسب ہے. عالمگیر خان صاحب، یہ آپ کا موقف ہے اور آپ کا موقف درست ہو یا صحیح ہو، میں یا کوئی اور اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. بٹ مائی سول پوائنٹ از کہ جہاں پر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے، خاص طور پر پاکستان کے فورن پالیسی کی، پاکستان کے اکنامک انٹرسٹ کی، there should be a red line. Personalities should not be the red line. Pakistan should be the red line. Anyway, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے پروگرام میں. Let's take a short quick break and then come back. جی، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. موونگ آن ٹو فارورڈ، جنرل فیض کے خلاف، بلکہ اس سے پہلے فیض آباد دھرنا کا مشن. میں اس پہ ذرا ایک آپ سے آخری گزارش، آپ بہت مجھے انڈلج کرتی ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں غریدہ. مجھے لگتا ہے اکانومی اور پالیٹکس جو ہے وہ اس پہ ڈیبیٹ نہ ہونا ناممکن ہے میرے خیال ہے، بلکہ کیونکہ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں پاکستان کی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی فارن پالیسی کا بہت کلیدی کردار ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیبیٹ نہ ہو، میں نے کہا کہ سیاست نہ ہو. نہیں، سیاست تو ہوگی نا، سیاست کی نہیں. میرا خیال ہے جو میں شاید آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، یا میں جو اپنا ویو میرا ہے کہ سیاست ضرور ہو، لیکن میں ان کو غدار کہنا شروع کر دوں یا یہ مجھے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں کنسپریسی تھیورسٹ، یہ برا ہے. اور اگر ہم کوئی ایسی چیز کہیں جس سے دوسرے ملک کو یہ موقع ملے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں وہ ٹیک ایڈوانٹیج کر سکیں یا ہماری معیشت کو اس کی وجہ سے نقصان ہو، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. تو بات گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کا بیان ہو یا جب پی ایم ایل نون کے لوگ بھی اس طرح کے. میں نے پورا اس پہ کالم آپ کے شو پہ بات بھی کی تھی، ڈار صاحب نے لنڈن جا کے چائنا کو سارٹ آف جو ہے وہ نیبر کا، اس پہ پورا کالم میں نے لکھا ہے. تو چاہے پی ایم ایل نون کر رہی ہو یا پی ٹی آئی کر رہی ہو، میں ان کو پی ایم ایل کیو کہنے والا تھا، استغفر اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں ڈیبیٹ ضرور ہو، لیکن اشتعال انگیزی اور لوکل سیاست کی بدولت اگر ملک کو بڑا نقصان ہوگا تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اور میں ان پرنسپل بات ایک ہی کر رہے ہیں، صرف ہماری آئیڈیالوجیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں یا اس کا اپروچ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. فیض آباد دھرنا کا مشن، علی گوہر بلوچ صاحب، مسلم لیگ نون اتنی کنفیوزڈ، اتنی پالیسی میں ڈویژن، جنرل فیض کو کلین چٹ آپ کے اپنے ہاتھوں سے، آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم. واٹ از دس ہیپننگ؟ آپ لوگ
دیکھیں بات یہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کی جو کمیشن نے رپورٹ دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر رپورٹ سے اتفاق کریں. ہم ایک سیاسی پارٹی، ہم اپنا موقف رکھتے ہیں. ہم کسی کمیشن کی رپورٹ کے اوپر ٹھیک ہے رپورٹ آئی ہے، کا بیانیہ یہی تھا کہ اس کے پیچھے ایجنسیز ہیں، ہماری حکومت کو مفلوج کرنا تھا، ٹاپل کرنا تھا. ایسی کوئی بات ہی نہیں کی آپ لوگوں نے کمیشن کے سامنے. دیکھیں بات یہ ہے، آپ نے کہا جی ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے کوئی ایجنسی تھی پیچھے. فیض آباد دھرنا ہوا تھا اس وقت جسٹس صدیقی صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی، آپ کو یاد ہو، اور انہوں نے بڑی کلیئر ججمنٹ دی تھی، اور انہوں نے کن لوگوں کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا تھا. نہیں آپ جیسے شوکت کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں نا، اپنا بتائیں. ان کے کندھے پہ نہیں چلا رہے. ہمارا آپ کے حسن اقبال، آپ کے شہباز شریف، آپ کے زاہد حامد، آپ کے اس وقت کے شاہد خاقان، جب ظاہر ہے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پولیٹیکل پارٹیز، ظاہر ہے جو اس وقت کے وزراء تھے، وزیر داخلہ تھے حسن اقبال صاحب، تو اس وقت جو انہوں نے بیان دیے تو ظاہر ہے گورنمنٹ تو یہ چاہتی تھی. آپ نے یہ وہ پارٹی تھی جس پارٹی کو جب ہمارے خلاف وہ کیا کہتے ہیں وہ اسلامی ٹچ کھیلنے کی کوشش کی جاتی تھی. مقصد تو یہی تھا نا کہ کسی نہ کسی طرح، دیکھیں مقصد یہ تھا کہ ہماری حکومت کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. کون کرے گا اس مقصد، اس وقت جنرل فیض اور بالکل تھے. تو یہ ہمارا آج بھی موقف یہ بالکل نہیں ہے. آپ کا موقف کمیشن کے سامنے ذرا صاحب مسکرا رہے ہیں آپ کی سادگی پہ، معصومیت پہ، یا مصلحت پہ. نہیں دیکھیں ہمارا موقف تب بھی یہی تھا، آج بھی یہی. تو کمیشن کے سامنے کیوں نہیں؟ تو بھائی کمیشن کے سامنے اگر مجھے تو بلائیں تو میں تو ضرور دیتا یہ، لیکن ظاہر حکومت کے جو ذمہ داران تھے وہ گئے. نہیں یہ اب میں تو نہیں کہہ سکتا ڈر گئے یا گھبرا گئے. نہیں وہ بات نہیں ہے. نہیں آج بھی نہیں، ہماری پارٹی کا بھی یہی. کیا ہماری پارٹی نے اس رپورٹ سے اتفاق کیا؟ میرا نہیں خیال کہ ہماری پارٹی کی طرف سے کسی نے بھی. سر رپورٹ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن اس کمیشن کے سامنے جا کے بیانات میٹر کرتے ہیں نا. اس وقت کے انٹیریئر منسٹر، اس وقت کے چیف منسٹر، اس وقت کے آپ کے پرائم منسٹر سب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جنرل فیض ملوث تھے یا کوئی ایجنسی ملوث تھی. دیکھیں اپنے اوپر ذمہ داری لیں. آپ نے بڑی اچھی بات نہیں، آپ نے بیان تو دینا ہوتا ہے نا مشرف صاحب. یہی بات یہ بننا چاہیے کمیشن. میری گزارش سنیں. کیوں نہیں مطالبہ کیا جاتا؟ آپ یہ مطالبہ کریں میرے پروگرام میں. میری گزارش میں تو 2014 سے کر میں گزارش کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہو رہا تھا. ظاہر ہے جو کچھ اگر اس چیز کے ثبوت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر یا اس وقت کے وزیر داخلہ وہ ایک ذمہ دار عہدے پر تھے، بغیر ثبوت کے تو بات نہیں کر سکتے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو وہ لوگ انوالو نہیں تھے. ان دھرنوں کا مقصد ہماری گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنا تھا. جب ان کے دور میں انہوں نے دھرنے دیے تو یہ بگلے بجاتے تھے پی ٹی آئی والے اور ان دھرنوں میں شمولیت اختیار کرتے تھے. جب ان کی حکومت بنی تو سیدھی گولیاں ان کے سینوں میں ماری انہوں نے، اور معصوموں کا خون جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آیا. ہمارا صرف یہ قصور ہے کہ اگر ہم بھی سخت رویہ اختیار کرتے تو اس وقت بھی یہی چاہتے تھے کہ یہاں پر خون ریزی ہو. عالمگیر خان انہوں نے صاحب تو ہمیشہ لاشوں کے اوپر سیاست کی. یور ریپ اپ کمنٹس آن دس پلیز. عالمگیر خان صاحب، ان کا یہ موقف ایسے ہی بڑھ گیا جیسے ووٹ کو عزت دینے والا نعرہ بڑھ گیا ان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اپنے حق میں معاملات ہوں تو موقف تبدیل ہو جاتا ہے، جب اپنے مخالف ہوں تو یہ جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن ہو جاتے ہیں. اس وقت جو ان کے ٹائم میں جو ظلم کیا گیا ان کے 16 مہینوں میں، اور اس وقت بھی جو کیا جا رہا ہے وہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. تو خدا را جمہوریت کے پاڑے ہمیں نہ پڑائیں. انہوں نے جس طرح خواتین کو تشدد کیا، لوگوں کی غیر قانونی گرفتاریاں کی، ان کے دور میں یہ سب ہوا. نہ کسی کی چار دیواری دیکھی، نہ چادر دیکھی. تو یہ صرف دیکھ لیں کہ جب تک سیاست دان اس کو سمجھے گا نہیں کہ کل یہی سارے ہتھ کنڈے اس کے خلاف استعمال ہوں گے. I have to wrap up the program because time بالکل ختم ہو چکا ہے. لیکن علی گوہر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں عالمگیر خان صاحب کہ ساہیوال واقعے پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. تو یہ ذرا ڈیبیٹ اگلے پروگرام تک رکھ لیتے ہیں. اگلے پروگرام تک بالکل ختم ہو چکا ہے ٹائم. بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، مشرف زیدی صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. آج انشاءاللہ on Monday at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.